अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए असर की नमाज के बाद एक छोटी सी कुरानी आयत पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है आप ख़ुद देख लेना। ये असर की नमाज के बाद कुरानी आयत का वजीफ़ा जिस घर में भी होगा उस घर में जो भी हाजात होगी, जो भी मुराद होगी आपकी पूरी हो जाएगी। ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है जुम्मे के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा। असर की नमाज के बाद जुम्मे का दिन बहुत ख़ास होता है। जो बंदा या बंदी अल्लाह का ज़िक्र करती है, तस्बीहात करती है, इंशाअल्लाह असर की नमाज के बाद फ़ौरन से कबूल हो जाती है। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त कबूलियत की घड़ी होता है। उस वक्त जो भी अल्लाह की बारगाह इलाही में हाथ उठा के दुआ मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। मगर यकीन से करें, अल्लाह से जिक्र जो भी करे यकीन से करे। कुरानी आयत का वजीफ़ा है, ये बना बनाया वजीफ़ा नहीं है, ये आज़मूदा अमल है। जिसने भी आज तक ये वजीफ़ा किया है इंशाअल्लाह उसके हर काम पूरे हो गए। आपने ये वजीफ़ा कर लिया एक बार तो आप हर जुम्मे को ये वजीफ़ा करोगे। ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी का चाहे तो मामूल बना सकते हैं। हर जुम्मे को इस वजीफ़े को करने से आपकी जो भी हाजात है, मुरादें हैं वो पूरी हो जाएगी। मगर दिल से और यकीन से करें। ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो परेशान हैं, जो दुखियारी हैं। कहती हैं कि हम वजीफ़े कर कर के थक चुके हैं। कुरानी आयत का वजीफ़ा जिस घर में भी ये वजीफ़ा हो जाए कुरानी आयत का, उस घर में किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़ेगी। अगर आपने आज ये वजीफ़ा कर लिया तो अगले जुम्मे आप ख़ुद इंतज़ार करोगी जुम्मे के दिन का। अगले जुम्मे तक आपकी जो भी हाजात है, जो भी मुराद है वो पूरी हो जाएगी। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, असर की नमाज के बाद एक छोटी सी कुरानी आयत पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है आप ख़ुद देख लें। आपने एक बार ये वजीफ़ा कर लिया, अगले जुम्मे को आप ख़ुद करोगे। मेरे भाई, मेरी बहनों, अगर जुम्मे के दिन आपने किसी को 1 रुपया दे दिया तो 70 का सवाब मिलेगा। अगर एक नेकी कर दी तो 70 नेकी का सवाब मिलेगा। जुम्मे का दिन बहुत फजीलत का दिन है। हमारे मुसलमान भाइयों पे कहीं मस्जिदों में हमला हो रहा है, कहीं मदरसों में हमारे मौलानाओं पे हमला हो रहा है। तो मेरी बहनों, अल्लाह से दुआएं किया करो, हमारे दीन की हिफाजत हो, हमारे ईमान की हिफाजत हो, हमारे मस्जिद मदरसों की हिफाजत हो। तो मेरी बहनों, दुनिया की बातों में ना खो, दुनिया की गफलियत में ना खो। ये तो मेला है, रंगरलियों में ना खो। अल्लाह का ज़िक्र किया करो, कुरान करीम की तिलावत देखो करो, उन्हें समझ समझ के पढ़ा करो। न जाने कब हमारे मौत का बुलावा आ जाए। जो बंदा कलाम पाक की तिलावत रोज़ाना करता है, समझ के पढ़ता है, कलाम पाक को दिल लगा के पढ़ता है, उसकी तमाम मसले हल हो जाते हैं। अगर आपने महीनों महीनों भर कलाम पाक को खोल के नहीं देखा तो मेरी बहनों, आप अपने ही हक में गुनाह पे गुनाह करे जा रहे हो। आपको यहाँ दुनिया में ही तो ना रहना, आपको अल्लाह के भी जाना है। और जब अल्लाह के पास जाओगे तो क्या मुँह लेके जाओगे। तो मेरी बहनों, ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है। जिस बहन ने, इस भाई ने ये वजीफ़ा कर लिया, समझो उसके तमाम मसले हल हो गए, उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर आपका बड़े से बड़े मकसद है, कुरानी करीम की आयत को पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह शाम तक, सुबह तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी। जो भी आपका इरादा है, नेक इरादा होना चाहिए। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं, बच्चों के लिए कर लें, घर के लिए नए घर, नई गाड़ी के लिए, बेघर है तो घर के लिए कर लें, बे औलादे हैं तो औलाद के लिए कर लें। अगर आपका कारोबार बंद हो चुका है, जो चलता कारोबार था वो बंद हो चुका हो, तो इंशाअल्लाह कारोबार के लिए कर लें। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी दिली मुराद, दिली हाजात पूरी हो जाएगी। मगर ये वजीफ़ा दिल से करे और यकीन से करे, ख़ुद भी करे और सवाब की नीयत से शेयर करें।
اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام مشکل آسان ہو جاتی ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ یہ آزمودہ عمل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کی عبادت۔ جمعے کے دن جو بندہ ایک تسبیح، کوئی بھی ایک تسبیح پڑھ لی، اللہ کے ناموں کی پڑھ لی، قرآن آیت کی پڑھ لی، تو سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں اور جانے کی، پیر اور فقیروں کے پاس، ملا مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ جمعے کے دن عبادت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ذکر چاہتے ہو، اپنے مقصدوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ناممکن حاجات پوری کرنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کو خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کے پڑھنے والا اللہ کا وہ پیارا بندہ بن جاتا ہے، فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ اسے میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، مگر دیتا ہے تو چپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ جس نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، سمجھو پورے سال پچھتانا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، بچوں کے رشتے اچھی جگہ سے، نیک جگہ سے چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے نا صرف ایک دن کا عمل ہے، جمعے کے دن کا۔ اگلے جمعے آپ کرنا چاہو تو آپ کے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے زندگی میں ہر جمعے کو چند دن آپ کر کے تو دیکھنا، پھر آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی۔ یہ میرا خود آزمودہ عمل ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ قرآن آیت کا عمل ہے، یہ کوئی ویسا عمل نہیں ہے، بنا بنایا عمل نہیں ہے۔ یہ ایک صحابی کا بتایا ہوا عمل ہے، میں نے خود کیا ہے، یہ آزمودہ عمل ہے۔ یہ قرآن آیت کا عصر کی نماز کے بعد جو بندہ ہر جمعے کو پڑھے گا، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام بچ جاتے ہیں، بچے فرما بردار بن جاتے ہیں، اس کے کاموں میں برکت آ جاتی ہے، گھر میں برکت، روزی میں دین اور ایمان والا بن جاتا ہے۔ وہ بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا اور کسی ایک کو بھی شیئر کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو، ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ کو پوری عمر ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا ہلکا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر پڑھا کلام پاک کی تلاوت کرنی آتی ہو۔ میری بیٹی کر سکتی ہیں، بہنیں کر سکتی ہیں، بیٹے کر سکتے ہیں، جو کلام پاک کی تلاوت آتی ہو۔ مگر جو بھی آپ کا مقصد ہو، جائز مقصد ہو، کیونکہ آج کل کے بچے غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو میری بہنوں، غلط راستے سے ہٹنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کرو۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کلام پاک کی تلاوت پڑھی جاتی ہے، کی جاتی ہے روزانہ، اس گھر میں روزی کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، دولت لے کے آ جاتے ہیں فرشتے، اس گھر میں دولت کے سیلاب لے کے آ جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی مراد، دلی حاجات پوری ہو جائے گی۔ یہ جمعے کے دن خاص وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن کا عصر کی نماز کے بعد صرف ایک قرآن آیت کو پڑھنا ہے، ایک قرآن آیت، آپ کے گھر کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بچوں کے رشتے میں پریشانی ہے، کوئی چغلی لگا دیتا ہے، غیبت کر دیتا ہے، آپ کے بچوں کے رشتے ہٹ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں نہ کبھی پریشانی ہوگی، نہ تنگی ہوگی، اور آپ کے بچے کے رشتے وہاں سے آئیں گے کہ جہاں سے آپ کو گمان نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ کوئی بھی آپ کا جو برسوں سے کام ادھورا پڑا تھا، رکاوٹیں تھی، بندی سے تھے، وہ سب آپ کا پورا ہو جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ ایک بہن تھی جس کے گھر میں ایک پائی نہیں تھی، مگر جب بھی اسے ایسا لگتا کہ فاقہ ہونے لگا، تو اس کے گھر میں اللہ روزی دے دیتا، فاقے سے پہلے ہی اللہ روزی دے دیتا۔ تو میری بہن نے، اس نے یہ عمل قرآن کریم کا، یہ عمل اللہ والوں نے بتایا اس بہن کو،
اور ہر جمعے کو یہ کرتی تھی اور دل سے اور یقین سے کرتی تھی، اور جب یہ عمل کرنے بیٹھتی تو وہ کسی سے بات نہ کرتی، نہ اس سے کوئی بات کرتا، ایک طرف تنہائی میں ایک کمرے میں بیٹھ کے کرتی تھی۔ تو میری بہنوں، اگر ہم سچا عمل اور بسم اللہ کا بھی عمل ہم یقین سے کریں گے اور دل سے کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں ضرور پاس ہوں گے۔ اللہ اپنے بندے کی ہر چیز جانتا ہے، وہ رازدار ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں آگے کی وہ بھی جانتا ہے۔ جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ رازدار ہے، اللہ ہم سب کے دلوں کے باتیں جانتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ اگر کہیں سے بھی دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، آپ اگر میرے چینل نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ عصر کی نماز کے بعد میرے بھائی مسجد میں کر سکتے ہیں، مگر اکیلے میں تنہائی میں کریں۔ میری بہنیں گھر پر کر سکتی ہیں، اکیلے میں بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور۔ ایک بار آپ نے مگر نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی ہر حال میں۔ میں کہتی ہوں ہر وظیفے میں کہ نمازوں کی پابندی کرو، آپ وظیفے کرو یا نہ کرو مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرو۔ خود بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دو، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے شوہر کو بھی، اور خود بھی نماز پڑھنے کی توفیق کرو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے، آپ کے بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر عصر کی نماز سے فارغ ہو گئی، عصر کی نماز ادا کر لی، عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں گے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، تو دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے 1 مرتبہ، اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد 11 بار درود ابراہیم پڑھیں، اور قرآن کو اپنے پاس رکھ لیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور نہ آئے تو دیکھ کر پڑھے مگر درود ابراہیم ہی پڑھے۔ کلام پاک کو اپنے پاس رکھ لینا، کلام پاک کو کھول کر سورہ رحمان کی تلاوت کرے، سورہ رحمان کی جو بہت خاص آیت ہے، جس کے پڑھنے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ناعلاج بیماری کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لے، بوتل رکھ لے پانی کی، اسے دم کر دے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لی، آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دینی ہے، اور آپ اس دوران کسی سے بات بالکل نہ کریں۔ کوئی بھی آپ کے پاس پہلے ہی اپنے بچیوں سے کہہ دے کہ میرے سے کوئی بول لینا، نہ میرے پاس آئے۔ تو پھر اللہ کے عبادت میں لگ جائیں اور اللہ سے ذکر کریں، یا اللہ جو بھی میں پڑھ رہی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جو بھی میرا مسئلہ ہے، میرے بچوں کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، جو بھی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے، اللہ تیری رضا کے لیے ہے، اللہ جو بھی پڑھ رہی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میرے مسئلے حل کروا دے، اللہ تو جو بھی میری مشکل ہے مشکل کو دور کر دے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو پریشان دور کرنے والا ہے، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تیری ثانی کریمی کے واسطے، اللہ تو جو بھی میرا ارادہ ہے، نیک ارادہ ہے، اللہ اسے پورا کر دے۔ تو اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگتے چلے جائے، اللہ سے روتے چلے جائے۔ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس طرح سے 10 مرتبہ روک کر سورہ رحمان میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو وہیں روک کر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے وظیفہ، پوری آیت کو پڑھنا ہے،
اور آخر میں آپ کو جتنی مرتبہ 11 مرتبہ آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھی، 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح سے اللہ سے ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھے، اللہ سے خوب رو رو کے دعا کرے، ضد کر کے مانگے، کیونکہ میرے رب کو ضد کرنے والے پسند ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر کے اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتے ہیں تو انشاءاللہ میرا رب بچوں سے خوش رہتا ہے، بچے سے محبت ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، آپ اگر بچے کی طرح ضد کر کے مانگو گی تو انشاءاللہ آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی، جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی آیت کا ذکر ہے۔ وہ اللہ سے خوب رو رو کے ضد کر کے سجدے میں جا کے دعا کیجیے۔ جو بندی یا بندہ سجدے میں دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنا دکھڑا اسے سناتا ہے تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو وہ شکل دیکھتا ہے نہ ہمارے کو دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنے میری بہنوں نے فائدہ اٹھایا، آپ بھی فائدہ اٹھا لو۔ آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، یہ اتنا خاص عمل ہے اور سچا عمل ہے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنے میں